काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम मोअज़्ज़िज़ सामीन किराम, मेरा नाम है नुसरत हसन और काशाना बसीरत के यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहती हूँ। काशाना बसीरत का यूट्यूब चैनल दर हकीकत एक वर्चुअल ऑडियो लाइब्रेरी है जहाँ पर इंतहाई नायाब और मुस्तनद कुतुब का इंतखाब करके हमारे तमाम रीडर्स आपकी खिदमत में पेश करते हैं। खुसूसन महरूम बसारत अफराद के लिए ये एक नादिर ज़ख़ीरा है। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नायाब कुतुब से फौरी तौर पर इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। जिस किताब का हम मुताला कर रहे हैं आजकल उसका नाम है गदीर कुरान व सुन्नत और अदब में, और इसकी 9वीं जिल्द का हम मुताला कर रहे हैं। आज हम इसका मुताला करेंगे सफ़ा नंबर 411 से। तो आइए बाकायदा मुताले का आगाज़ करते हैं। ऐसे अजीम बदरी मुजाहिद का 2 साल तक वजीफा रोक लिया गया। इनको इस तरह परेशान किया गया कि उन्होंने अपने हक के मुतालबे की दुआ की, वसीयत कर दी कि मेरा हक मारने वाला मेरे जनाजे में शरीक ना हो। इनकी तौहीन की गई, मस्जिद से निकाला गया, इतना मारा गया कि दांत टूट गए। चूंकि वो वलीद इब्ने उक़बा की खयानत को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इन्हें 40 ताज़ियाने मारे गए क्योंकि उन्होंने अबू ज़र के जनाजे में शिरकत की थी और इन्हें दफन किया था। इनका इल्म ईमान अबू ज़र जैसे अजीम सहाबी को बेगोरो कफन नहीं देख सकता था। आखिर ये कैसा खलीफा है जो इस्लाह पसंदों को सजा देता है, ऐसे बदरी सहाबी की तौहीन करता है जिनकी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ की थी। हालांकि रिवायात में है कि एक बदरी मुजाहिद से कोई जुर्म सरजद हो गया था। हज़रत उमर ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब की कि इसका सर कलम कर दूं। फरमाया, इब्ने खत्ताब ठहरो, तुम जानते हो कि इसने जंग बदर में शिरकत की थी? तुम्हें मालूम नहीं? शायद खुदा अहले बदर को अपने दामन रहमत में ढांप ले। फिर फरमाया, जो जी चाहे करो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। हवाला नंबर 1। उस्मान के तरफदारों ने इब्ने मसूद के बदरी सहाबी होने से इनकार किया है, हालांकि तमाम तारीखों का इजमा है कि ये बदरी सहाबी थे। इब्ने मसूद और अबू ज़र जैसे सहाबे रसूल ने अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर पर कमर बांध ली थी। इस सिलसिले में उन्होंने किसी सितम की परवाह नहीं की। जो लोग इस बारे में उस्मान के मुज्तहिद होने का शोशा छोड़ते हैं वो असल में नावाकिफों के सामने पाप छुपाने की कोशिश है, लेकिन अरबाब नजर धोखा नहीं खा सकते। हवाला नंबर 242। अम्मार यासिर के साथ सलूक। बिलाजरी अंसाबुल अशराफ में लिखता है कि मदीने के बैतुल माल में कुछ जेवरात जवाहिरात थे जिसे उस्मान ने अपने खानदान की फर्द को पहनने के लिए दिया। इस पर लोगों ने इनकी सख्त तनकीद की तो उस्मान ने गुस्से में खुतबा दिया कि मैं इस माल गनीमत में से अपनी जरूरत के वक्त जरूर लूंगा, चाहे लोगों को कितना ही बुरा लगे। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने इन्हें टोका कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें इससे रोक दिया जाएगा। और अम्मार यासिर ने कहा कि मैं खुदा को गवाह करके कहता हूँ कि सबसे पहले मैं मुखालफत करूंगा। ये सुनकर उस्मान ने कहा कि ला उबाली औरत के फर्जंद, तू मुझसे गुस्ताखी करता है। फिर हुक्म दिया कि गिरफ्तार कर लिया जाए। फिर इन्हें इतना मारा गया कि वो बेहोश हो गए। लोग इन्हें उठाकर उम्मे सलमा के घर ले गए और उनकी जोहर, असर और मगरिब की नमाज कज़ा हो गई। जब गश्त से इफाका हुआ तो वुजू करके नमाज पढ़ी और कहा, इसका खुदा का शुक्र है कि ये पहला दिन नहीं है कि मुझे खुदा के बारे में अज़ियत दी गई है।
بنو مخزوم عمار کے حلیف تھے۔ حشام مخزومی نے کہا کہ اے عثمان، حضرت علی علیہ السلام سے بولنے کی تمہیں ہمت نہیں ہوئی، لیکن میرے بھائی کو تم نے روند ڈالا۔ باخدا اگر یہ مر گئے تو میں بنی امیہ کے ایک ایک معزز شخص کو مار ڈالوں گا۔ عثمان نے کہا، اے ذلیل عورت کے بیٹے، تمہاری یہ ہمت؟ مغیرہ نے بھی اسی طرح جواب دیا تو عثمان نے انہیں نکال باہر کر دینے کا حکم دیا۔ وہ وہاں سے ام سلمہ کے گھر آئے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ اور ام سلمہ دونوں ہی برہم ہیں۔ عائشہ نے تو غصے میں رسول خدا کا بال، کپڑا اور جوتا حجرے سے باہر کر کے فریاد کی کہ ابھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بال، کپڑا اور جوتا بھی میلا نہیں ہوا کہ تم نے سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترک کر دیا۔ اس صورتحال پر عثمان کو اتنا غصہ تھا کہ اول فول بک رہے تھے اور لوگوں کو ان کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ مسجد میں آئے تو لوگوں نے تنقید کی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چونکہ عمر ایاس کو تازہ گورنری سے معزول کیا تھا، اسی لیے ان کی آواز سب سے تیز تھی۔ لوگوں میں اس واقعے کے بعد عثمان سے نفرت پیدا ہو گئی۔ بلاسری نمبر 2، بلاسری نے یہ بھی لکھا ہے کہ مقداد، عمار، طلحہ اور زبیر اور دوسرے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان کے پاس خط لکھ کر ان کی بدعتوں کا تذکرہ کیا اور دھمکی دی کہ اگر ان سے باز نہ آئے تو ہم تم پر چڑھ دوڑیں گے۔ وہ خط عمار یاسر لے کر عثمان کے پاس گئے۔ عثمان نے خط پڑھ کر کہا، تم ہی سب کے لیڈر ہو۔ حاشیے کے نیچے لکھا ہے، انصاب الاشراف جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 48 و جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 160، اور نمبر 2 ہے انصاب الاشراف جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 49 و جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 162۔ آئیے صفحہ نمبر 413 پر ہم پڑھتے ہیں فضائل عثمان کے لاف و گزاف کا سلسلہ۔ عمار نے کہا، میں تمہارا سب سے زیادہ خیر خواہ ہوں۔ عثمان نے کہا، تم جھوٹے ہو، اور پھر انہیں بری طرح مارا پیٹا یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گئے اور آرزۂ فنک لاحق ہو گیا۔ یہ فے نون کاف لکھا ہے یا فے تے کاف ہے، بہرحال میں نے آرزۂ فنک لاحق ہو گیا پڑھا، اگر غلطی ہو تو معذرت چاہتی ہوں۔ حضرت عمار بہت بوڑھے اور کمزور تھے۔ اس واقعے کو شرح ابن ابی الحدید اور استیاب میں بھی ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ حوالہ نمبر 1۔ ابن قتیبہ کے مطابق اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان کی مندرجہ ذیل بدعتیں گنائی تھیں۔ نمبر 1، افریقہ کا خمس مروان کو بخش دیا ہے۔ نمبر 2، مکان کی تعمیر میں اسراف کیا ہے، یہاں تک کہ بیٹی، بیوی وغیرہ کے لیے الگ الگ 7 فلک بوس عمارتیں بنوائی ہیں۔ نمبر 3، مروان نے ذی خشب کا مکان افریقہ کے خمس سے تعمیر کرایا ہے۔ نمبر 4، حکومت کے تمام عہدے بنی امیہ کے چھوکروں کو سونپ دیا ہے۔ ولید نے حالت مستی میں صبح کی 2 کے بجائے 4 رکعت نماز پڑھائی۔ عثمان نے ولید پر حد جاری نہیں کی۔ نمبر 7، انصار و مہاجرین سے حکومت کے معاملے میں مشورے نہیں کرتے ہیں، استبدادی طریقہ اپنایا ہے۔ نمبر 8، مدینے کے اطراف کی چراگاہوں کو ذاتی ملکیت بنا لیا ہے۔ نمبر 9، حکومت کی املاک پر بنی امیہ کے ذلیل چھوکرے قابض ہیں۔ نمبر 10، بجائے چھڑی کے تازیانوں سے سزا دی جاتی ہے، جبکہ سابق خلفاء چھڑی یا کوڑا استعمال کرتے تھے۔ اس خط کو عمار یاسر لے کر گئے اور متذکرہ واقعہ پیش آیا۔ یعقوبی کے مطابق عثمان کے غصے کی وجہ یہ بھی تھی کہ ابو ذر کی خبر وفات پر عمار نے کہا، خدا نے انہیں ہمارے ہاتھوں سے نجات دی۔ عثمان نے عمار کو جلا وطن کرنا چاہا، لیکن حضرت علی علیہ السلام اور بنی مخزوم کے آڑے آ جانے سے باز آئے۔ نیز یہ کہ عمار یاسر نے اس کے نیچے حاشیے کے بعد کچھ حوالے ہیں، آئیے ساتھ ساتھ اس کو پڑھتے چلتے ہیں۔ نمبر 1، شرح ابن الحدید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 239 و جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 50، خطبہ نمبر 43 و استیاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 442، القسم الثالث صفحہ نمبر 1136، نمبر 1863، صفحہ نمبر 414 پر لکھتے ہیں، ابن مسعود کے کفن دفن میں عثمان کو خبر نہیں تھی۔
عثمان نے غصے میں کہا، میں اس کنیز سیاہ کے فرزند عمار کو خوب پہچانتا ہوں۔ حوالہ نمبر 1 طبقات ابن سعد میں ہے کہ عمار کا قاتل عقبہ ابن عامر تھا اور اسی نے عثمان کے حکم سے عمار کو بہت مارا پیٹا تھا۔ حوالہ نمبر 2 علامہ امینی فرماتے ہیں کہ یہ خلیفہ کے کالے کرتوت ہیں اس عظیم انسان کے خلاف جس کے اطمینان قلب کی قرآن گواہی دیتا ہے، جس نے سب سے پہلے عبادت کے لیے اپنے گھر کو مسجد بنایا۔ حوالہ نمبر 3 رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کی بہت زیادہ تعریف کی اور لوگوں کو اس سے نفرت و عداوت رکھنے سے منع کیا۔ تمام عظیم صحابہ ان کا بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے۔ خود حضرت عثمان کی روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے آل یاسر صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ حوالہ نمبر 4 دوسری حدیث میں ہے کہ اے اللہ آل یاسر کو بخش دے۔ حوالہ نمبر 5 بے شمار طریقوں سے روایت ہے کہ عمار کو گروہ باغی قتل کرے گا جو اسلام سے منحرف ہوگا اور عمار کی آخری غذا دودھ کا پیالہ ہوگی۔ اس حدیث کے راوی عثمان ابن عفان، عمر و عاص، معاویہ، حذیفہ ابن عمر، خزیمہ، کعب ابن مالک، جابر ابن عباس، انس، ابو ہریرہ، عبداللہ ابن مسعود، ابو سعد، ابو امامہ، ابو رافع، ابو قتادہ، ابن ابی اوفا، عمار یاسر، عبداللہ ابن ابی حزیل، ابو الیسر، زیاد ابن فرد، جابر ابن سمرہ، عبداللہ ابن عمر و عاص، ام سلمہ اور عائشہ ہیں۔ حوالہ نمبر 1 عمار قرآن مجید کی روشنی میں عمار کی شان میں کئی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ ان میں پہلی آیت، اس کا ترجمہ پڑھتی ہوں، کیا جو شخص رات کے اوقات میں سجدہ کر کے اور کھڑے کھڑے خدا کی عبادت کرتا ہو اور آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے پروردگار کی رحمت کا امیدوار ہو، ناشکر کافر کے برابر ہو سکتا ہے؟ ابن عباس وغیرہ کی روایت ہے کہ یہ آیت عمار یاسر، ابو حذیفہ ابن مسعود اور سلمان فارسی کے بارے میں نازل ہوئی۔ نمبر 3 دوسری آیت، اس کا ترجمہ یہاں پہ اگلے صفحے پر ہے، اس سے پہلے چند کتابوں کا حوالہ دیا گیا ہے جن میں سے میں کچھ کتابوں کے نام آپ کو بتاتی ہوں۔ نمبر 1 طبقات ابن سعد، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 180 و جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 251، سیرہ ابن حشام، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 114 و جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 142، المستدرک علی الحسین، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 386 و جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 435، حدیث نمبر 5657، حدیث نمبر 5657 و صفحہ نمبر 442، حدیث نمبر 5676، استیاب، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 436، القسم الثالث صفحہ نمبر 1140، صفحہ نمبر 416 پر ہم پڑھتے ہیں، جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار سے اس کی خوشنودی کی تمنا میں دعائیں مانگا کرتے ہیں، ان کو اپنے پاس سے نہ دھتکارو۔ حوالہ نمبر 1 ابن ماجہ کے مطابق یہ آیت عمار یاسر، صہیب، بلال اور خباب کے بارے میں نازل ہوئی۔ تیسری آیت، اس کا ترجمہ پڑھتی ہوں، اس شخص کے سوا جو مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان کی طرف سے مطمئن ہو۔ حوالہ نمبر 3 اکثر حفاظ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت عمار کے بارے میں نازل ہوئی اور اس ذیل میں واقعہ بھی تحریر کیا ہے۔ نمبر 4 چوتھی آیت، کیا وہ شخص جس سے ہم نے بہشت کا بہترین وعدہ کیا ہے اور اس سے وہ پا کر رہے گا، اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جسے ہم نے دنیاوی زندگی کے تھوڑے سے فائدے عطا کیے ہوں؟ یہاں پہ کافی کتابوں کے حوالے دیے گئے ہیں، آئیے پڑھتے ہیں۔ نمبر 1 انعام، صفحہ نمبر 52، نمبر 2 سنن ابن ماجہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1383، حدیث 4128، تفسیر طبری، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 127 و صفحہ نمبر 128 و جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 200، تفسیر قرطبی، جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 432 و جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 278، تفسیر بیضانی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 180 و جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 302، تفسیر کشاف، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 453،
و جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 27 تفسیر کبیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 50 و جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 234 دور منصور جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 14 و جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 273 تفسیر خازن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 18 فتح غدیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 115 و جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 120 نمبر 3 نحل 106۔ اس کے بعد نمبر 4 ہے طبقات ابن سعد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 178 جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 249 تفسیر تبری جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 122 و و مجلد 8 جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 8181 اسباب نزول واحدی صفحہ نمبر 212 صفحہ نمبر 190 مصنف ابن ابی شبیہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 524 المستدرک علی الحسین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 357 و جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 389 حدیث 3362 استیاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 435 القسم الثالث صفحہ نمبر 1136 نمبر 1863 تفسیر قرطبی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 180 و جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 118 تفسیر کشاف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 176 و جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 636 تفسیر بیضاوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 683 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 558 تفسیر کبیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 365 و جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 121 تفسیر ابن جزی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 162 تفسیر نیشاپوری مطبوع برحاشیہ تفسیر تبری جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 122 و جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 309 بہجت المحافل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 94 تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 587 و در المنصور جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 132 و جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 170 169 تفسیر خازن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 143 و جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 136 الاصابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 512 فتح قدیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 191 و جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 198 تفسیر روح المعانی جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 237۔ معزز سامعین کرام، ان حوالہ جات سے پہلے جو پیراگراف میں پڑھ رہی تھی اس کا سلسلہ وہیں سے جوڑتی ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ سکے اور کتاب کا تسلسل قائم رہے۔ اس شخص کے بارے میں اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جسے ہم نے دنیاوی زندگی کے تھوڑے سے فائدے عطا کیے ہیں۔ صفحہ نمبر 417 پہ اب ہم آ گئے ہیں۔ واحدی نے صدی سے روایت کی ہے کہ یہ آیات عمار یاسر اور ولید ابن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ حوالہ نمبر 2 5ویں آیت ترجمہ: کیا جو شخص پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس کے لیے ایک نور بنایا جس کے ذریعے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہو۔ ابو عمر ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت عمار یاسر کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ حوالہ نمبر 4 ان آیات کے علاوہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمار یاسر کی ستائش میں بہت سی احادیث فرمائی ہیں۔ نمبر 1 عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ عمار یاسر سر سے پیر تک ایمان سے بھرپور ہیں اور ایمان ان کے گوشت و خون میں گھل مل گیا ہے۔ نمبر 5 اس مفہوم کی روایت حضرت علی علیہ السلام، حضرت عائشہ، ہانی ابن ہانی وغیرہ سے بھی مذکور ہے۔ نمبر 6 حوالہ جات دیے گئے ہیں۔ کتاب نمبر قصص 61 نمبر 2 اسباب نزول واحدی صفحہ نمبر 255 و صفحہ نمبر 239 تفسیر قرطبی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 303 و جلد 13 صفحہ نمبر 200 تفسیر کشاف صفحہ نمبر 2 جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 286 و جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 425 خازن
تفسیر خازن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 43 و جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 409، تفسیر سراج منیر شربینی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 105 و جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 112، نمبر 3 انعام 122، نمبر 4 پہ استیاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 286، القسم الثالث صفحہ نمبر 1137، نمبر 1863، تفسیر ابن جزی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 20، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 172، تفسیر بیضاوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 400 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 319، و در المنصور جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 43 و جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 352، تفسیر خازن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 32 و جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 50، تفسیر سراج منیر شربینی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 429، تفسیر فتح قدیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 152 و جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 160، نمبر 5 حلیت الاولیاء یا حیلت الاولیاء، ہے لام یہ تے اور پھر اولیاء ہے، حلیت الاولیاء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 139، تفسیر کشاف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 176 و جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 236، تفسیر خازن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 143 و جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 558، بہجت المحافل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 94، تفسیر کبیر رازی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 365 و جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 121، تفسیر خازن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 143 و جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 136، و کنز الامال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 184 و جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 75، تفسیر روح المعانی جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 237، مختصر تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 213، مجموع زوائد جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 295، سنن ابن ماجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 65 و جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 95، حدیث 147، الاصابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 512۔ آئیے پڑھتے ہیں صفحہ نمبر 418۔ نمبر 2، ابن سعد کی روایت ہے کہ عمار حق کے ساتھ ہیں اور حق عمار کے ساتھ، جدھر جدھر عمار پھرتے ہیں ادھر ادھر حق پھرتا ہے، اور قاتل عمار جہنمی ہے۔ نیز ملاحظہ ہو، طبرانی، بیہقی، حاکم نیشاپوری، ابن کثیر اور سیوطی ابراہیم دیزل لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے ابن مسعود سے پوچھا، اگر داخلی فتنہ برپا ہو جائے تو آپ کے خیال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ قرآن سے وابستہ رہو۔ پوچھا، اگر دونوں گروہ قرآن کا واسطہ دے رہے ہوں اس وقت میں کیا کروں؟ جواب دیا، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جب لوگ باہم اختلاف کر رہے ہوں تو فرزند سمیہ حق کے ساتھ ہوگا، یعنی اس گروہ میں رہو جس میں عمار یاسر ہیں۔ انس ابن مالک سے روایت ہے کہ بہشت 4 آدمیوں کی مشتاق ہے، علی علیہ السلام، عمار، سلمان اور مقداد۔ ایک روایت میں 3 کا نام ہے، علی، عمار اور سلمان، اور دوسری میں علی، عمار اور بلال کا نام ہے۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمار کا گوشت اور خون جہنم پر حرام ہے۔ اس کے بعد کتابوں کا حوالہ ہے، آئیے پڑھتے ہیں۔ طبقات ابن سعد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 187 و جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 262۔ نمبر 2، المعجم الکبیر جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 95، حدیث 10,071، دلائل نبوہ بہیقی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 422، المستدرک علی صحیح الحسین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 442، حدیث 5676، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 270 و جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 300، حوادث 37 ہجری، کنز الامال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 184 و جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 721، و حدیث 33,525۔ حلیت الاولیاء
یا حلیت الحولیہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 142، المستدرک علی صحیح الحسین، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 237 و جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 148، سنن ترمذی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 626، حدیث 3797، المعجم الکبیر طبرانی جلد نمبر 6 215، تفسیر قرطبی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 181 و جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 119، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 311 و جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 354، حوادث 37 ہجری، مجمع زوائد جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 307، تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 306، صفحہ نمبر 198 سے 99 و جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 451، نمبر 974، جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 411 410، نمبر 2599، مختصر تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 259، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 40 و جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 212، استیاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 435، القسم الثالث صفحہ نمبر 1138، نمبر 1863، مختصر ابن عساکر جلد نمبر یہاں پہ یہ کافی مٹا ہوا ہے تو میں چھوڑتی ہوں اس کو۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 215، مجمع زوائد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 295، کنز العمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 184 و جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 75 و جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 721، حدیث 3300 531 و جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 539، حدیث نمبر 37412، صفحہ نمبر 419 پہ اب ہم آ گئے ہیں۔ احمد ابن حنبل خالد ابن ولید سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عمار سے دشمنی کرے خدا اس کا دشمن ہوگا، جو عمار سے کینہ رکھے خدا اس سے کینہ رکھے گا۔ اس کی روایت بے شمار طریقوں سے کی گئی ہے۔ حذیفہ سے پوچھا گیا کہ عثمان قتل ہو چکے، اب کیا کیا جائے؟ جواب دیا، عمار کے ساتھ رہو۔ لوگوں نے کہا، عمار تو علی کے ساتھ ہیں۔ فرمایا، حسد انسان کو تباہ کر دیتا ہے، تم لوگ صرف اس لیے عمار سے دور ہو کہ وہ علی سے نزدیک ہیں، حالانکہ علی کو عمار پر اسی طرح برتری حاصل ہے جیسے آسمان کو زمین پر۔ مستطرف میں ہے کہ جنگ احد میں جبرائیل نازل ہوئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے اصحاب کہاں گئے؟ پھر پوچھا، یہ کون ہے جو آپ کا دفاع اور پاسداری کر رہا ہے؟ فرمایا، عمار یاسر ہیں۔ جبریل نے کہا، انہیں بشارت دے دیجئے کہ عمار پر آتش دوزخ حرام ہے۔ آیات و احادیث کے مطالعے سے یہ تسلیم شدہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ ان پر جو بھی سختیاں ہوئیں قطعی ناروا اور شرمناک تھیں اور ان کی کوئی بھی توجیہ پیش نہیں کی جا سکتی۔ اگر کہا جائے کہ خلیفہ نے تعذیب کے خیال سے سختیاں کی تو یا تعذیب اسے کی جاتی ہے جو باطل بات یا بہتان زبان پر لائے یا اسلامی احکام کی مخالفت کرے، اور ہم جانتے ہیں کہ عمار کی شخصیت اس سے بہت بلند ہے۔ انہوں نے صرف دعوت حق اور اسلامی تعلیمات کے لیے یہ ستم سہے، وصیت پر عمل کیا، یا صالح مومنین اور اصحاب پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر مشتمل جو میمورنڈم تیار کیا تھا اسے خلیفہ تک پہنچایا۔ آخر اس میں کون سی بات تھی جو شریعت اسلام کے خلاف تھی؟ خلیفہ مسلمانوں کی جان و مال کا محافظ ہوتا ہے، اسے منمانی کرنے کا کوئی اختیار نہیں سوائے اس کے کہ حکومت اسلامی استبداد کا رویہ اپنا کر مطلق العنان ہو جائے۔ صفحہ نمبر 420 پہ ہم آ گئے ہیں۔ اگر خلیفہ کو تاکید کرنی ہی تھی تو عبداللہ ابن عمر، حکم ابن عاص، مروان ولید، سعید جیسے پاپیوں کو سزا دینی چاہیے تھی، کیونکہ انہوں نے احکام اسلامی کا مذاق اڑایا تھا اور ان کی تعذیب لازم تھی۔ عثمان کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی نیک اور خیر خواہ ملت اسلامی کے احترام کے قائل نہیں تھے۔ کبھی حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ گستاخی کی؟ کیا انہوں نے زبان رسالت سے فضائل علی نہیں سنے تھے؟
یہ حساس ترین موقع پر ان کی شجاعت و فداکاری کا مشاہدہ نہیں کیا تھا؟ سب میدان جنگ سے بھاگ جاتے تھے اور وہ اکیلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی پاسداری کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ خلیفہ نماز شب میں پورا قرآن ایک رکعت میں ختم کر دیتے تھے۔ اگر یہ دعویٰ صحیح ہے تو کیا وہ اس میں آیہ تطہیر یا آیہ مباہلہ کی تلاوت نہیں کرتے تھے، جس کی ایک اہم فرد حضرت علی بھی تھے؟ اب یہاں پہ لکھا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کو یوں پڑھنا چاہیے، جس کے ایک اہم فرد حضرت علی بھی تھے، یا ان کی عقل پر تالے پڑ گئے تھے؟ میں نہیں جانتا کہ ابن ہجر اور ابن کثیر جیسے لوگ ابو ذر، ابن مسعود اور مالک اشتر پر عثمانی مظالم کی کیا توجیہ کریں گے، حضرت علی علیہ السلام کے خلاف گستاخیوں پر کیا کہیں گے۔ یہ سبھی لوگ خیر خواہاں طور پر شوکت اسلامی باقی رکھنے کے لیے نیکی کا حکم دیتے تھے اور برائیوں سے روکتے تھے۔ آخر ابو ذر، عمار ابن مسعود اور حضرت علی علیہ السلام پر ظلم اور جلاوطنی میں کون سی اسلامی مصلحت تھی؟ کیا حضرت علی علیہ السلام عین صلاح و مصلحت نہیں تھے؟ بات یہ ہے کہ عثمان اپنی ذاتی مصلحت کو عمومی مصلحت سمجھتے تھے۔ یہ اندھے متعصب عظیم شخصیتوں کو کبھی داغدار نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر عثمان نصیحتوں پر کان دھرتے تو نہ خلافت کی توہین ہوتی، نہ ظلم و ستم کا بازار گرم ہوتا۔ محترم سامعین کرام، اس گفتگو کو یہیں پر روکتے ہیں۔ اگلے حصے میں ہم شروع کریں گے عثمان نے شائستہ کردار مومنین کوفہ کو شام جلا وطن کیا کی سرخی سے، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ نصرت حسن، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔